अस्सलामु अलैकुम आंटी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूसडे को हमने आया नंबर 6 और 7 वी barely managed to complete, और मतलब बड़ी भाग भाग के मैंने कंप्लीट कराई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी कुड फिनिश आया 6 and 7, लेकिन वी कुडंट हैव अ Q&A सेशन। तो वो मुझे लगता है कि कुछ आप लोगों के जहनों में जो भी सवाल हैं, प्लीज उस वक्त सवाल नहीं, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप जब थर्सडे को आए तो अपने साथ सवाल लेके आए, ताकि फिर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और क्लैरिटी हो जाए जो भी थी। तो कोई सवाल है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए बिफोर वी स्टार्ट आया नंबर 8। कोई सवाल है आया नंबर 6, 7 या जो भी सूरह निसा में जब से हमने स्टार्ट किया, कोई सवाल है? लगता है नहीं है कोई भी सवाल। चले, गुड, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया नंबर 8, व इज़ा हदरल क़िस्मता उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनु फरज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। व इज़ा एंड व्हेन, ये क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी ज़र्फ़े ज़मान है, यानी जब, वो वक्त, जिस वक्त। व इज़ा हदरा यानी एंड व्हेन, उस वक्त और जब। हदरा, हदरा जो हम कहते हैं ना हाजिर होना, यानी मौजूद होना। रूट लेटर्स हैं हा दौद रा, हदरा यानी हाजिर होना जैसे होता है। एंड व्हेन प्रेजेंट, यानी लोग प्रेजेंट हो, उस वक्त मौजूद हो, हाजिर हो। कौन? अल-क़िस्मता, अल-क़िस्मा हम लोगों को लग रहा है क्या बात हो गई, हमको लग रहा है जैसे हम किस्मत की बात कर रहे हैं, तकदीर की बात कर रहे हैं, लेकिन किस्मा का मतलब तकसीम, काफ सीन मीम, यानी तकसीम करना, डिवाइड करना। जब डिवाइड कर रहे होते हैं, किस चीज को डिवाइड करते हैं? जब इनहेरिटेंस को। व इज़ा हदरल क़िस्मता, एंड व्हेन आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिविजन। ऑफ क्या? ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ लिखा हुआ नहीं है इनहेरिटेंस, लेकिन हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। आया नंबर 7 में हमने 7 में इनहेरिटेंस की बात की थी। तो अल्लाह ताला हमको कह रहे हैं कि जब उस वक्त, जब आप इनहेरिटेंस को डिवाइड कर रहे होते हैं, उस वक्त जो लोग प्रेजेंट हैं, जो लोग मौजूद हैं, तो उर्दू में है, और जब मौजूद हों, जब हाजिर हों विरासत की तकसीम के वक्त। और हदरा के क्या है? हदरा यहदुरु हुदूरुन, हदरा यहदुरु हुदूरुन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? कौन मौजूद होते हैं उसके बारे में अब अल्लाह ताला बता रहे हैं। जब मौजूद होते हैं उलुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। उलुल कुर्बा यानी कि रिलेटिव्स। आपने पढ़ा था ना अक़रबून, या भी नहीं पढ़ा है शायद, जो भी है। उलुल कुर्बा यानी जो करीब के लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं। उलुल कुर्बा मींस relatives, any relatives, ठीक है। वल यतामा आपको पता है, एंड ऑर्फन्स। वल मसाकीन एंड द नीडी, यानी उस वक्त जो भी रिश्तेदार, जो भी क़राबत वाले और यतीम और मिस्कीन, जब आप उसको तकसीम कर रहे हैं विरासत के माल को, जो उस वक्त मौजूद हो, who are present over there। आजकल तो ऐसा नहीं होता है कि सब बैठे में और मौजूद हैं, लेकिन बाद में उनसे मुलाकात हो सकती है, वो आ सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये उसके लिए भी अप्लाई करता है कि फरज़ुक़ूहुम मिन्हु। फरज़ुक़ू अगेन इट्स अ फ़ेलुल अमर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रज़क़ा यरज़ुक़ु रिज़क़ुन, रज़क़ा यरज़ुक़ु रिज़क़न, यानी उनको प्रोवाइड करो। फ़ेलुल अमर है। उर्ज़ुक़ू, फ मतलब देन, उर्ज़ुक़ू यू प्रोवाइड whom, then you provide them, आप उनको दीजिए, आप उनको प्रोवाइड करिए, आप उनको दीजिए। मिन्हु उसमें से कुछ उनको दीजिए। ये वो लोग हैं जो कि आपके एयर्स में शामिल नहीं है, मतलब कि आप लोगों को समझे कि ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई फौत हो गया, अब उसके घर वाले तकसीम कर रहे हैं विरासत को, तो ये लोग जो हैं ये वो रिश्तेदार हैं जो कि फौरन उसमें अंडर द इनहेरिटेंस लॉ में उनका कोई हिस्सा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वक़ूलू एंड यू स्पीक, ये फिर फ़ेलुल अमर है कि ये नहीं कि आप खाली उनको दें, आप उनसे बात भी करें। लहुम टू देम, यू स्पीक टू देम क़ौलन यानी वर्ड्स मारूफा ऑफ काइंडनेस, यानी आप उनसे बात कहिए, बात अच्छी।
معروف بات کیجیے ان سے, اچھی بات کیجیے, بھلی بات کیجیے ان سے. دیکھتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اور اس احکام کا ہم نے عمل کیا کرنا ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان کو کچھ دے دو, وی ٹیک اٹ ویری لائٹلی. لیکن اس کا یہ آیا جو ہے یہ کنسرن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈس اپوائنٹڈ ریلیٹیوز ہیں, وہ ریلیٹیوز, وہ رشتے دار جو ایئرز میں نہیں ہے, جو انہیریٹرز میں نہیں ہے, ان کا شیئر قرآن نے اسپیسیفائی نہیں کیا ہے, یا وہ ایکسکلوڈ ہو گئے زیادہ کلوز ریلیٹیو سے. زیادہ کلوز ریلیٹیوز مطلب اگر آپ کے بیٹوں کو مل رہا ہے اور آپ کے بیٹے بیٹیوں کو مل رہا ہے اور ماں باپ کو مل رہا ہے, تو اس میں آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. آپ کے آنٹیاں, آپ کے انکل, آپ کے بہن بھائی, بہت سارے, اگر آپ کے پاس بچے بھی اور ماں باپ بھی. آپ ابھی انشاءاللہ آیا نمبر 11 میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. ابھی ہم آیا نمبر 8 پہ ہیں, جس میں صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ جن کا شیئر نہیں ہے, اللہ نے نہیں مقرر کیا ہے, وہ لوگ اگر موجود ہیں وہاں پر رشتہ داروں میں سے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کنسرن کیا فار دی یتامہ اینڈ دی مساکین, orphans اور نیڈی کے لیے, کہ اگر وہ لوگ بھی وہاں پر ہیں, چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے نہیں ہوں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سچویشن کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے, وہ مایوس ہیں, وہ اس امید میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا, اور ان کو ڈیپریویشن کی فیلنگ ہو رہی ہے, ان کو محرومیت ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو انہیریٹرز ہیں, جو ایئرز ہیں, جو وارث ہیں ڈیسیزڈ کے, ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈو ناٹ بی اسٹنجی. بس ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ دل اپنا بڑا کریں. ان لوگوں کو جو ایکسکلوڈ ہوئے میں, چاہے وہ نزدیک کے ریلیٹیوز ہیں, چاہے دور کے ریلیٹیوز ہیں, چاہے یتیم ہیں, چاہے مسکین ہیں, آپ ان کے لیے پلیز آپ ان کو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اگر پریزنٹ ہیں جبکہ انہیریٹنس ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے, وہ لیگلی انٹائٹل نہیں ہے, لیکن آپ کو ان کو جنرسلی کوئی چیز دیتے ہیں. ارزقو, آپ کو جیسے بتایا فعل الامر ہے, ان کو دیجئے کچھ بھی. ان کو پیسے دینا ہے تو کچھ, آپ کو شیئر مل گیا, آپ ان کو کچھ, یہ اب آپ ڈائریکٹلی جو انہیریٹرز ہیں, آپ کو کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, ٹھہرے میں بند کر دیتی ہوں. اچھا, تو ارزقو کا مطلب ہے آپ ان کو پرووائڈ کریں, اور اٹس اے کمانڈ. یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کا لیگل شیئر نہیں ہے, ان کا یہ نہیں کہ ان کو اتنے ہزار ملے گا یا اتنے لاکھ ملے گا, لیکن آپ ان کو کچھ دیتے ہیں. یو گیو دیم ایدر سم منی, ان کو کوئی جو فوت ہو گیا اس کے آپ کے جو حصے میں جو آئے, کراکری آئی, کٹلری آئی ہے, کپڑے آئے, جوتے آئے, فرنیچر آئے, جو بھی آئے, آپ اس میں سے کوئی چیز آپ ان کو ضرور دیں. مطلب یہ ایک مورل obligation, یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ والنٹریلی دیں. یہ حکم ہے کہ دیں, لیکن والنٹریلی دیں. تو دیکھیں, ان کو یہ نہ لگے گا نا کہ ہمارا کوئی شیئر نہیں ہے, تو ان کے ساتھ پھر آپ نے بات بھی اچھی طرح کرنی ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں ان کو دیں بھی, اور ان کے ساتھ بات بھی اچھی طرح کریں. دے میں کم اپ سے کہ دیکھا ہمارا شیئر نہیں دیا انہوں نے, ہمیں نہیں ملا. اور ان کو یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہم آپ کو خیرات کر رہے ہیں, ہم آپ کو صدقہ کر رہے ہیں, ہم آپ پہ ترس کھا کے آپ کو دے رہے ہیں, یہ سب نہیں کہنا ہے, بالکل نہیں کہنا. ان کو اچھی طرح بات کرنی ہے. ایک تو یہ کہ وہ فیملی والے ہیں, رشتہ دار ہیں دور کے, تو پروموٹنگ فیملی ٹائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ٹائز آف کنشپ کو بہت ضروری ہے. تو دیکھیں, آپ ان کو نہ کوئی بری بات کہیں, اور نہ آپ ان کو یہ کہیں, نہ ان پہ احسان جتائیں کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. بٹ میک شیور کہ یہ جو کمبائنڈ مال تھا اس مال میں سے نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مال کمبائنڈ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اپنے شیئر مل جانے چاہیے. اپنے شیئر میں سے ہر کوئی ان کو دے. یہ, اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ایبسنٹ وہاں پر ہیں ان کے شیئر میں سے کوئی بھی نہ دے. اور جو ایڈلٹ انہیریٹرز ہیں وہ اپنے دیں اپنے شیئر میں سے, لیکن جو مائنر ہیں, جو بچے ہیں, ان کے شیئر میں سے بھی نہ دیں. مطلب اگر سمجھو کہ ماں باپ فوت ہوئے ہیں اور اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں, بڑے لوگ بھی ہیں, تو چھوٹے بچوں کے شیئر میں سے بھی یہ چلو یہ چھوٹا ہے ابھی اس کا اسی میں سے دے دیں. نہیں, ایک تو وہ یتیم ہوا ہے بچہ, اوپر سے آپ اس کے شیئر میں سے دے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. اکثر ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا, اور جب ان کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں. اور جب وہ مایوس ہوتے ہیں اور جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا, تو لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتے ہیں. دے آر ویری کروڈ, دے آر ویری روڈ, اور ان کی فیلنگس کو ہرٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پولائٹ طریقے سے, اچھے طریقے سے کہیں, دیکھیں اللہ نے جو رولز بنائے اس میں آپ کا شیئر نہیں تھا, لیکن یہ مت کہیں کہ یہ آپ کے اوپر احسان, آپ یہ کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے,
یہ ہم آپ کو گفٹ دے رہے ہیں، جو ہمیں ملا اس میں سے گفٹ دے رہے ہیں. اور فیور کی بات بالکل نہیں کرنا، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، آپ کا تو کوئی شیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں ہی نہیں ڈالے، اس پوزیشن میں ہی نہیں ڈالے کہ ایسا کچھ کرنا پڑے. اللہ ہمیں ایسا کرے کہ ہمیں حصہ ملے اور ہم خود ہی دے دیں ان کو. نیکسٹ آیا نمبر 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اللہ کہہ رہے وَلْيَخْشَ. اب جب لام آ جاتا ہے کیا چیز ہے؟ لام الامر ہے، یعنی دے شوڈ. ناہید آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے. وَلْيَخْشَ اینڈ دے شوڈ فیئر. کون لوگ فیئر کریں اور چاہیے کہ وہ ڈریں. کون لوگ ڈریں؟ وہ دوز ہو، الذین دوز ہو لو ترکو if they left، یعنی اگر وہ لوگ چھوڑ جاتے. وہ لوگ فیئر کریں کہ اگر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ وہ لوگ فیئر کریں، وہ لوگ خوف کریں، وہ لوگ ڈریں. لام الامر ہے یعنی وہ ڈریں ضرور. اور اس کا یخشا کا ہے خا شین یا، خشیہ یخشا خشیتن، خشیہ یخشا خشیتن، یعنی کہ وہ لوگ ڈریں. کون لوگ ڈریں؟ کہ جو چھوڑ کے جائیں. من خلفہم who leave behind، یا who if they left یعنی اگر وہ چھوڑیں. اگر وہ چھوڑیں، ایک اللہ تعالیٰ ہائپوتھیٹیکل سچویشن دے رہے ہیں. اگر وہ چھوڑیں من خلفہم اپنے پیچھے، اپنے بعد، behind them من خلفہم behind them ذریۃ ضعافا. ذریہ کا مطلب ہے اولاد، یعنی بچے، یعنی children انگلش میں. who leave behind who if they leave behind them children اور ضعافا. ضعافا کا سنگولر کیا ہے؟ یہ پلورل ہے. ذریۃن پلورل ہے اور ضعافا بھی پلورل ہے. تو سنگولر کیا ہے؟ ضعیفن. ضعیفن آپ سب کو معلوم ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ ویک. جب ہم حدیث میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں دس از اے ویک حدیث. ضاد عین فا ضعیف. ضعیف اردو میں نارملی ہم ضعیف کہتے ہیں کسی بوڑھے کو، لیکن یہ ضعیف اور بوڑھا نہیں، یہ ضعیف کا مطلب ہے، عربک کا ضعیف ہے، اس کا مطلب ہے ویک. تو they should if they leave behind them weak children، ڈیفینس چلڈرن. اگر آپ اپنے پیچھے اولاد چھوڑیں جو کمزور ہو. خافو علیہم، خافو they would be fearful، they would be fearful، they would be worried علیہم about them. انہیں کتنا خوف ہوتا ان بچوں کے معاملے میں، ان کے لیے. خافا یا خافو خوفن، خوفا یا خوفو خوفن، ان کو کتنا ڈر ہوتا اپنے بچوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، فَلْيَتَّقُوا اگین لام الامر ہے، اس کا مطلب it is a command، it is لازم. اور فَلْيَتَّقُوا so they should fear، they should fear Allah، they should be conscious of Allah. تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، چاہیے کہ وہ چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں. اتقو جو ہوتا ہے وہ تقوی اختیار کریں. اگین it's a حکم، it's a لام الامر کہ وہ کریں. اتقا یتقی اتقاء آپ سب کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. so they should fear اللہ، وہ اللہ سے ڈریں، وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. وَلْيَقُولُوا and they should، پہلے بھی تھا نا یقولو، قولو تھا پہلے کہ کہیں، یہ لام الامر کے ساتھ ہے. وَلْيَقُولُوا and they should، کیونکہ جب آپ ڈائریکٹ کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ڈائریکٹ ایڈریسی کو، تو آپ کہیں گے قولو. یاد ہے ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا جب گرامر کر رہے تھے، جب آپ کسی کو کہتے ہیں قولو، قل آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جب زیادہ بندوں کو کہہ رہے ہیں تو قولو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے، جو تھرڈ پرسن ہے، جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ایک حکم ہے، یہ بھی امپیریٹو ہے، لیکن یہ لام الامر ہے، یہ لام کے ساتھ لکھا جاتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے کہ ان کو چاہیے. فَلْيَقُولُوا تو ان کو چاہیے کہ وہ کہیں قولاً سدیدا. قولاً یعنی بات، سدیدا کا مطلب ہے سیدھی، درست. سدیدہ یہ آپ سنتے ہیں اس میں جمعے کے دن جب آپ جاتے ہیں تو آپ سنتے ہیں کہ اس میں یہ آیت آتی ہے قولاً سدیدہ والی. تو and they should speak، انگلش میں they should speak words which are appropriate. اور سدیدہ کا مطلب صرف appropriate نہیں ہے، اس کا مطلب ہے straight، true، just، انصاف والی، rightly. اور چاہیے کہ وہ بات کریں درست یا سیدھی یا صحیح، یہ سب ہے. قال یقول قولا آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کی تفسیر کے اوپر کہ یہ آیت جو ہے ایڈریس کرتی ہے تمام مسلمز کو ان جنرل.
اس میں خاص انہیریٹرز کو نہیں کہا گیا، اس میں سب کو کہا گیا ہے کہ یہ نصیحت کی گئی ہے، وصیت کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ میک شور کریں کہ جو انہیریٹنس ہے، جو مرنے والے کی جو جتنی بھی دولت ہے، جو وراثت ہے، وہ ان کے بچوں کو فلی اور فیئرلی ملے۔ مجھے بھی یہ نصیحت ہے، آپ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ ہم اپنا بھی دیکھیں، ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے بچوں کا ہوگا، لیکن ہم انشور کریں کہ دوسروں کے بھی جو بچے ہیں ہم ان سے بات صحیح کہیں اور ان سے بھی کہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کا مال نہ کھائیں۔ they must abstain from any action جو کہ بچے کی جو ان کے بچوں کے لیے، ان کے چلڈرن کے لیے کوئی بھی چیز ایڈورس ہو، کوئی ان کو نقصان پہنچاتا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں اور وہ مسلمان کوئی وصیت لکھ رہا ہوتا ہے، وصیت میں وہ اپنی پراپرٹی کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے جو کہ فیئر نہیں ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ ایک کو پیسے زیادہ ملے، ایک کو پیسے کم ملے، اور لڑکی کو کم ملے یا لڑکی کو زیادہ مل جائے کیونکہ لڑکا کما رہا ہے، لڑکی کو زیادہ مل جائے، زیور جو ہے وہ لڑکی لے لے۔ یہ سب چیزیں بعد میں اگر موقع ملے گا انشاءاللہ تو جب ہم اس ایک اور آیت آئے گی اس میں آپ کو دوبارہ یہ چیزیں ریپیٹ کراؤں گی۔ ابھی آپ صرف جنرلی یہ سمجھے کہ کوئی اپنا ویل بنا رہا ہے ٹو ڈسپوز آف اے پراپرٹی ان اے مینر جو کہ اس کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ وٹنسنگ بھی نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں میں وٹنس نہیں کروں گا اگر بچوں کو الگ الگ دو گے تو بچوں کے لیے یہ ہم نے ان کو روکنا ہے، وہ وصیت بنانے سے بھی روکنا ہے، ان کو کوشش کرنی ہے، ہم روک تو نہیں سکتے، وہ کہیں گے تمہارا کیا حق ہے، تو کوشش کرنی کہ ایسی وصیت یا وہ گفٹ دے رہے ہیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، اگر ایک کو ڈبل دیا اور ایک کو سنگل دیا تو آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں، ہم تو یہی کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ایکچولی پیرنٹل ایموشنز کو بھی بہت زور سے ٹچ کرتی ہے، یہ ایک ایسی چیز بتا رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا سوچیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کو تو معلوم ہے انسائڈ آؤٹ کہ ہماری فیلنگز کیا ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں کیا فیلنگز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں آپ اس پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈال کے دیکھیں، اس سچویشن میں ڈال کے دیکھیں کہ اگر آپ کا اپنا بچہ ہو اور آپ کا بچہ کمزور ہے، ڈیفینس لیس ہے، ویک ہے، ضعیف ہے، اور وہ اکیلا پڑا ہوا ہے اور اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، جب ہم اس طرح سوچیں گے کہ میرے بچے کی یہ حالت ہوگی تو ہمیں خود بخود ہمیں یہ ہوگا کہ یا اللہ میرے بچے کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو کسی اور کے بچے کے ساتھ جب ہو رہا ہے تو میں اس کو روکوں۔ کسی کو بھی نہیں پتا ہمارے اوپر کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو اس لیے ہم پھر جس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ ہو، ہم پھر دوسروں بچوں کے ساتھ بھی فیئر ٹریٹمنٹ کریں گے اور دوسروں کو بھی روکیں گے غلط ٹریٹمنٹ کرنے سے۔ یہ جنرلی ہے، سب کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہنے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قولاً سدیدا، کہ ان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کا کانشیس ہو کے جو بچے ان کی کیئر میں ہیں ان کا بھی خیال اچھا رکھیں، ان کو پرووائڈ بھی صحیح طریقے سے کریں اور اچھی طرح ان سے بات کریں۔ To speak fairly, to speak nicely with the orphans and say the right thing to them۔ ہم بھی اس سے یہی سیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا کسی کا وقت آئے کہ ہمیں یہ سب کرنا پڑے اور ہم سے نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہر کام اچھا کرا لے۔ اگر کوئی ایسا ہے جس کو ہم روک سکتے ہیں تو ہم روک لیں اور وہ رک بھی جائے۔ جب کسی کو نصیحت وصیت کرتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان میں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں وہ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ وصیت نہ کرو تو وہ وصیت بھی ان کو اچھی نہیں، ہماری نصیحت بھی ان کی وصیت کے لیے نہیں اچھی لگتی ہے۔ تو بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ ہم نے اس سے یہ سبق لینا ہے کہ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو جو بھی ہے ان کو بولیں اگر وہ غلط کام کریں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ہماری کیئر میں کوئی orphans ہیں اور تو ہم اپنے آپ کا سوچیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کین میک اینی تھنگ ہیپن، تو ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اللہ سے کانشیس رہتے ہوئے۔ میں اللہ پروٹیکٹرس کہ ہم ایسی سچویشن میں کبھی پڑیں۔ اس کے بعد ہے آیہ نمبر 10، یہ ڈائریکٹ یتیموں کے بارے میں ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ان الذین indeed those who، یعنی بے شک وہ لوگ، یأکلون جو کھاتے ہیں، اکلا یأکلو آپ سب کو آتا ہے، یأکلون جو کھاتے ہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، who consume, who eat,
who swallow भी कह सके, याकुलूना अमवाल अल यतामा, the wealth of the orphans, zulman with injustice, unjustly, wrongfully. पूरा पढ़ते हो, indeed those who they consume or they eat or they swallow the wealth of orphans unjustly या wrongfully, बेशक वो लोग जो खाते हैं यतीमों का माल जुल्म से, जुल्मन जुल्म से। क्या हो रहा है उनके साथ? इन्नमा, इट इज ओनली, इन्नमा आपको पता है एक्सक्लूसिविटी आती, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, इट इज ओनली दैट, सिवाय इसके कुछ भी नहीं है कि याकुलूना, के वो खाते हैं, फी बुतूनिहिम, अपने बतन में, अपने पेटों में, अपनी बेलीज में, अपने स्टमक्स में, नारा, आग। जो यतीम का माल अनजस्टली खाता है वो क्या कर रहा है? अपने पेट में आग को निगल रहा है। सिंपली इट इज ओनली दैट दे स्वॉलो इन देयर स्टमक्स फायर, सिवाय इसके नहीं कि वो अपने पेटों में आग डाल रहे हैं। अच्छी तरह इसको गौर से सुने। वसयस्लौना सईरा, वसयस्लौना, एंड सयस्लौना दे विल, ये स और सौफा दोनों फ्यूचर के लिए, वसयस्लौना एंड दे विल बर्न, सला यसला सल युन, सला यसला साद से, सला यसला सल युन, इसका मतलब है बर्न होना, फ्राई होना, हीट होना, रोस्ट होना, बॉयल होना, ये सब चीजें इसमें आ गई, ठीक है ना। तो बस यस्लौना एंड दे विल बर्न, दे विल फ्राई, दे विल हीट, दे विल बी रोस्टेड, किस चीज में? सईरा, सईरा मतलब है ब्लेजिंग फायर, ऐसी आग होगी जिसकी शुआएं, जिसकी जो भड़कती हुई आग होगी, शोले वाली आग, ठीक है ना। तो एंड दे विल बर्न इन अ ब्लेजिंग फायर, और वो जलेंगे भड़कती हुई आग में। कौन से लोग? जो यतीम का माल खा रहे हैं, उनके पेट में भी आग है और वो भड़कती हुई आग में भी जलेंगे। अब इसको जरा गौर से सुनते हैं, इसका मतलब क्या है और ये क्यों अल्लाह ताला ने ये आयत भेजी और कैसे मौके पे भेजी। तो ये रिपोर्ट की गई है हदीस में कि जब बैटल ऑफ ओहद हुई थी, गज़वा ओहद हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जब गज़वा ओहद हुई, सूरह आल इमरान में पढ़ा था, उसके बाद एक बेवा थी साद इबन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हो की, साद इबन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हो की एक बेवा थी। वो अपनी 2 बेटियों को लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ओ अल्लाह के रसूल, ये उस साद की बेटियां हैं जो आपके साथ जंगे ओहद में थे और जो शहीद हो गए थे, और इन लड़कियों का जो अंकल है यानी जो चचा है, उसने सीज कर लिया है तमाम प्रॉपर्टी, लीविंग नथिंग फॉर देम, इन बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। और फिर सामने कंसर्न देखो, माँ की कंसर्न है, हु विल नाउ मैरी दीज गर्ल्स। लड़कियों की तो आपको बताना है ऐसी हालत थी, हम ये पढ़ चुके हैं ना कि इस्लाम से पहले क्या हालत थी जाहिलिया में, लड़कियों को तो कुछ मिलता भी नहीं था, और लड़कियां जो ऐसी बेचारी, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो उनको कोई शादी करेगा कि नहीं करेगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं हु विल नाउ मैरी, उसकी कंसर्न थी माँ की। तो इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद ये आयत नाजिल हुई, उस बेवा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने और कहने के बाद ये आयत नाजिल हुई, आया नंबर 10। इस आयत में अल्लाह ताला बताते हैं कि किस तरह एक सीन करके बताते हैं, एक हमें पिक्चराइज करके हमें ग्राफिकली बता रहे हैं कि जब कोई यतीम का माल खा रहा है, उसका मतलब ऐसे जैसे वो आग खा रहा है, जैसे वो आग को स्वॉलो कर रहा है, अपने पेट में डाल रहा है, और उसके ना सिर्फ ये, बल्कि जब वो आग खा रहा है बाहर अंदर से, जब वो आखिरत में जाएगा तो वहां भी उसको आग में डाला जाएगा, जलाया जाएगा, भड़कती हुई आग में। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, मुझे और आपको भी, और जो तमाम लोग हैं जो कि ऑर्फन्स के सरपरस्त हैं, उनको ये अंडरस्टैंड करना है जो कि यतीमों का माल है, इट इज फायर, समझ लें इट इज फायर, और उसको उसी तरह ट्रीट करना है जैसे फायर को ट्रीट करते हैं, उससे दूर रहना है, उससे बच के रहना है। आग आपको क्या करती है? आग जला देती है। जिस तरह से आप आग को, जिस तरह से आप खाना खाते हैं, आप समझ लें कि आप आग अपने पेट में डाल रहे हैं। और आपको पता है वो जो एक हदीस है ना अबाउट के 7 डिस्ट्रक्टिव सिंस कौन से हैं, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज्यादा जो मोहलिक, जो हलाक करने वाले जो गुनाह हैं वो कौन कौन से? उनमें से एक क्या है? टू कंज्यूम द ऑर्फन्स वेल्थ। आपको याद है 7 कौन से हैं? शिर्क, जादू, मर्डर, रिबा, यतीम का माल खाना, अगर आप एनिमीज के सामने अगर आप जंग में हैं तो मुड़ के वापस आ जाना, टर्निंग योर बैक,
اور 7 کیا ہے, accusing chaste women. اگر عورت chaste ہے, وہ پاک باز ہے, اور آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کسی غلط چیز کا, تو اس کا مطلب غلط چیز ایسے نہیں, مطلب ایڈلٹری کا یا فورنیکیشن کا, زنا کا الزام لگا رہے ہیں, وہ 7 مہلک 7 موسٹ ڈسٹرکٹیو سینس ہیں. دوبارہ سے جو لکھنا چاہ رہے ہیں لکھ لیں. شرک, میجک, مرڈر, ربا, consuming orphans' wealth, turning your back to the enemy in the battlefield, and accusing chaste women. ٹھیک ہے, شرک ہو گیا, جادو ہو گیا, قتل ہو گیا, ربا ہو گیا, یتیم کا مال کھانا, اور اینیمی سے بھاگنا, منہ موڑ لینا, پیٹھ پھیر لینا, اور مطلب دوڑ کے نکل جانا, لڑائی نہ لڑنا, اور پاک باز عورتوں پہ الزام لگانا. تو وہ فائر جو ہے, اب اسکالرز یہ سمجھا رہے ہیں ہم کو کہ وہ فائر جو آپ نے اسٹمک میں ڈال لی یتیم کا مال کھا کے, وہ کیا ہوگا, ابھی تو ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ فائر ہے. اٹ ول اسپارک, اٹ ول اگنائٹ. اب کہتے ہیں نا اگنائٹ ہوتا ہے, اسپارک کرتا ہے. جب ہم چولہا جلاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اسپارک ہوتا ہے, وہ اگنائٹ ہوتا ہے, اور وہ پھر جلنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ہمارے پیٹ کے اندر بھی وہ اسپارک کرے گا آخرت میں اور قیامت کے دن, اور پھر وہ جلنا شروع کر دے گا. اور پھر الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن چونکہ بلیزنگ فائر ہے, تو اسکالرز کہتے ہیں کہ انسائڈ بھی آگ ہوگی اور آؤٹ سائڈ بھی آگ ہوگی. آپ اس کو امیجن کر لیں. تو جیسے یہ آیت ریویل ہوئی, جیسے یہ نازل ہوئی, صحابہ اتنا ڈر گئے. صحابہ ایکچولی جو آرفن کا ویلتھ ہوتا تھا اس کو فائر کی طرح دیکھنے لگے. اتنا ڈرے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے دور ہی دور رہنا ہے. اور یہ اتنا, وہ فائر کی جو سین بتاتے ہیں نا, وہ اتنا ریئل لگتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی خود سے اپنے آپ کو ایسا, ہم نے اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کا مال کھائیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ کیسے وہ ہماری سکن کو بھی برن کر رہی ہے, ہماری بیلیز کو بھی برن کر رہی ہے اندر سے. تو قرآنک سٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی اتنی گرافک ہوتی ہیں, وہ اتنی افیکٹو ہوتی ہیں کہ اس کا لانگ لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے. اس لیے صحابہ پہ یہ امپریشن ہوا اور ان لوگوں کے اوپر یہ اثر ہوا, اینڈ دین دے اسٹیڈ اوے فرام orphans مال. اور اس طرح ہم اپنے دل میں سے, ہر وہ اپنے دماغ میں سے, دل میں سے, اپنی ایٹیچیوڈز میں سے, وہ سب جو ٹریسز ہیں جاہلیہ کی, اس کو ہم اپنے سے دور کریں, اپنے ایٹیچیوڈ کو بدلیں, اپنے بیہیویئر کو بدلیں, اور اللہ سے ڈریں. اور اچھا, کچھ اور اسکالرس نے بھی اس کا کیا ہے. کچھ اور اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ان کے مال میں برکت نہیں رہتا ہے, بالکل برکت نہیں رہتا ہے, برکت نہیں رہتی ہے. کیونکہ اگر ان کے پیٹ میں, سمجھ لیں, امیجن کریں کہ ان کے پیٹ میں آگ ہے, تو جو بھی وہ کھائیں گے وہ کیا ہوگا, وہ ڈسٹرائے ہو جائے گی, وہ آگ سے جل جائے گی, بھسم ہو جائے گی جو کچھ وہ کھائیں گے. تو ان کے کھانے میں بینیفٹ کیا ہوگا, نہ ان کے اندر جسم پہ کوئی برکت لگے گی, اور نہ کوئی ان کے مال میں برکت ہوگی. اور اس پہ مجھے یاد ہے, ایک پوری طرح یاد نہیں لیکن جو بھی یاد ہے کہ ایک آدمی تھا, اس نے ایک دفعہ کہا کہ وہ یتیم خانے میں کام کرتا تھا, اور بہت پرانی بات ہے, یتیم خانے میں کام کرتا تھا, اور وہ مطلب کیشیئر تھا یا جو بھی تھا وہاں پر, ٹریجرر تھا یا جو بھی کہہ لیں, اور وہ نا لوگوں کے مال میں تھوڑا گڑبڑ کر لیتا تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے ایکچولی, اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جلن ہی جلن ہوتی رہتی تھی. ہم تو کہتے ہیں نا ایسڈ ریفلکس ہے اور یہ ہے, ایسیڈیٹی ہے, لیکن اس کو اتنی زیادہ ہوئی. پھر اس نے یہ جب پڑھا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ میں یتیم کا مال کھاتا ہوں. وہ اپنے بیچ میں سے نکال لیتا تھا. وہ کہتا ہے اس نے چھوڑ دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی قصے ہیں ریئل لائف میں بھی, یعنی پیٹ میں بھی جلن ہو سکتی ہے جیسے آگ ہے. وہ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دیا. لیکن ہمیں بس یہی سوچنا ہے کہ اگر کوئی یتیم کا مال ہے, آپ اس سے دور رہیں, وہ فائر کی طرح ہے, اور ہم اس کو نہ ٹچ کریں, نہ مس پلیس کریں, نہ مس یوز کریں کسی طرح بھی, کسی بھی شکل میں. اب آئیے آیا نمبر 11. آیا نمبر 11 از دی آیا جس میں ایکچولی ابھی انہیریٹنس کی بات ایکچولی اسٹارٹ ہوتی ہے. شیئرز آف دی انہیریٹرز, شیئرز آف دی ایئرز, جو وارث ہیں ان کے شیئر کے متعلق. اٹس اے لانگ آیا, اس میں تھوڑی دیر لگے گی, ایک سے ایک ورڈ کو ہم پڑھیں گے کیونکہ اس کو انٹرپریٹ کرنا تھوڑا آسان بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی لیٹس سی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تزرون أيهم أقرب نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. لانگ آیت ہے, we'll go word by word, sentence by sentence. ایک ہی سینٹینس ہے بڑا, لیکن اس کے اندر ہمارے مطلب یہ آیت ایک ہے لیکن ہمارے لیے اس میں بہت ساری سینٹینسز ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. یو سی کم, یو سی کے روٹ لیٹرز ہیں واو صاد یا. اوصا یو سی ای سا ان, اوصا یو سی ای سا ان. فارم کون سا ہے؟ 4. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وصیت کرنا, وصیت اپنا کے لیے اپنا نصیحت سمجھ لیں یہاں پر, یا کمانڈ کرنا, انسٹرکٹ کرنا. یو سی کم, اس میں وصیت بھی اسی میں آتی ہے, نصیحت بھی اسی میں آ جاتی ہے, لیکن نصیحت کے لیے اور بھی لفظ ہیں اور وصیت کے لیے یہ لفظ ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ ہمیں وصیت نہیں کر رہے ہیں, اللہ ہمیں کمانڈ کر رہے ہیں. جب اللہ کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے اوصا یو سی, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں انسٹرکٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کمانڈ کر رہے ہیں. یو سی کم, اللہ کمانڈز یو, اللہ انسٹرکٹس یو, حکم دیتا ہے آپ کو اللہ, فی اولادکم, about your children, concerning your children, relating to your children, آپ کی اولاد کے بارے میں. اللہ انسٹرکٹس یو, اللہ commands you concerning your children. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ کی اولاد کے بارے میں. ٹھیک ہے, کیا حکم دے رہے ہیں؟ للذکری مثل حظ الانثیین. للذکری, ذکر کیا چیز ہے؟ مرد. ذل کاف را. للذکری فار دا میل, فار دا میل کیا ہے؟ اور یہ آپ دیکھیں اولاد کے بارے میں, فار دا میل تو آپ اس کو چائلڈ لکھنا چاہیں آپ لکھ دیں, فار دا میل سن, یعنی فار دا سن آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں لیکن بریکٹ میں. لیکن میل کا مطلب کیا یہاں پہ؟ ذکر کا مطلب سن نہیں ہے, ذکر کا مطلب ہے میل. لیکن آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ لیں تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کے لیے. للذکری فار دا میل مثل is like حظ الانثیین. حظ یعنی پورشن یا پارٹ, انثیین. انثیین کیا ہے؟ یعنی دو. انثا کا مطلب ہے عورت اور انثیین کا مطلب ہے دو عورتیں. حمزہ نون سا, انثیین یعنی دو عورتیں. For the male is like the portion of two females. For the male is like the portion of two females. مرد کے لیے یا مرد کا حصہ برابر ہے یا اس طرح ہے جیسے دو عورتوں کا حصہ, دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. اوکے, آگے انشاءاللہ تفسیر میں بہت جاؤں گی, فکر نہیں کریں. ابھی آپ ورڈ فار ورڈ پورا لکھ لیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَإِن, then if یا کیا آ گیا؟ حرف شرط آ گیا, کنڈیشنل پارٹیکل آ گیا. if kunna, there are nisa یعنی عورتیں, the females, there are only females. فوق اثنتین, فوقا مطلب more than یا over, over اثنتین یعنی دو سے زیادہ. یعنی if there are only females more than two, if there are only females more than two, پہلے ہم نے ایک مرد اور عورت کی بات, ایک مرد ایک عورت نہیں, میلز اینڈ فیمیلز کی بات کی تھی. اب ہم کہہ رہے ہیں there are only females, پھر اگر عورتیں ہوں, صرف عورتیں ہوں دو سے زیادہ, فَلَهُنَّ, یہ اب جواب الشرط ہے, then for them, فَلَهُنَّ, then for them, ثُلُثَا, ثُلُثَا جیسے ثالث کہتے ہیں نا, ثالثہ یا ثلاثہ. ثلاثہ کیا چیز ہے؟ 3. ثلاثہ is 3, ثالث is 3rd, اور ثلث means 1/3, ثلثہ means 2/3. ٹھیک ہے, آپ کو لکھنا ہے تو لکھ لیں, ورنہ اس وقت آپ صرف اتنا زیادہ کنفیوژن میں آپ کو ڈال رہی ہوں, سوری. فَلَهُنَّ, then for them is ثلثا, 2/3, ما ترک, of what ترک he left. he left یا she left, ابھی بار بار ترک آئے گا, یہ ترک میں میل فیمیل دونوں آئے گا, یعنی جو مر گیا ہے اس کے بعد کی بات ہو رہی کہ what he left یا what she left. تو ان, اگر صرف عورتیں ہیں تو ان عورتوں کے لیے کتنا ہے؟ اگر دو یا دو سے زیادہ عورتیں ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ 2/3 جو اس نے چھوڑا. ترک یترک ترکن, شاید ہم کر چکے ہیں پہلے, ترک یترک ترکن, جو چھوڑا ہے مرنے والے نے, اس کی اولاد میں اگر صرف لڑکیاں ہیں تو ان میں ان کے لیے کتنا حصہ ہے؟ ان اگر دو سے زیادہ لڑکیاں تو ان کے لیے 2/3 of the property ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً,
لیکن اگر ایک حرف شرط پھر آ گیا, ایک کنڈیشنل پارٹیکل آ گیا, وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, and if she is only one, اگر ایک ہی بیٹی ہے مرنے والے کی, فَلَهَا النِّصْفُ, then یہ جواب شرط بھی آ گیا, then لہا, then for her is نصف, is half. نصف تو آپ سب کو معلوم ہے half. And if she is only one, then for her is half. half کس چیز کا؟ جو اس کی پراپرٹی تھی مرنے والے کی, ماں باپ کی. اور اگر وہ ایک ہی عورت ہے تو اس کے لیے آدھا ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. ولی ابویہ, ولی ابویہ, and for his two parents. ابویہ, for his two parents. لکل واحد, for each of them, each of the two, for each one of them, منہما, of both of them. کتنا کلیئر ہے الفاظ. ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس, and for his parents, یا ہر parents, لکلی, یعنی اب یہ بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ماں باپ کے لیے کتنا ورثہ ہے اس کے بارے میں میں تفصیل میں بتاؤں گی انشاءاللہ. ولی ابویہ لکل واحد منہما, of each one of both of them is السدس. سدس کتنا ہے؟ 1/6 مما ترکا, of what he left یا what she left. اور اس کے دونوں والدین, والدین میں دونوں آ جاتے ہیں, والد اور والدہ, اس کے والدین کے لیے جو فوت ہو چکا ہے یا فوت ہو چکی ہے, اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے, 1/6 ہے اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے. چاہے وہ لڑکا چھوڑ کے مرا ہو چاہے لڑکی چھوڑ کے مری ہے, اس کے والدین کا 1/6 حصہ ہے. ان کان لہو ولد, کب ہے ان کا؟ اس کے ساتھ شرط اب آیا ہے. if is for them, in kana, if is lahu for them walad, in if kana is lahu for him یا for her walad, a child. اگر ان بچوں کا, ان جس جو فوت ہوا ہے, اگر اس کا کوئی بچہ ہے, اگر اس کی کوئی اولاد ہے, تو پھر ان کو 1/6 ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ, ایک اور شرط آ گیا, but if yakun lam yakun, if not is there lahu for him walad, any child, یعنی اگر جو مر گئے ہیں, جو ان کا کوئی, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو پھر وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے جو وارث ہیں وہ صرف اس کے پیرنٹس ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ مڈل کی بات ہو رہی ہے, یعنی اولاد, اس اولاد کی بات ہو رہی ہے جس کے پیرنٹس زندہ ہیں لیکن اس کے بچے ہیں کہ نہیں ہیں. تو اگر اس کے اپنے بچے ہیں تو پھر کیا ہے, ان کو والدین کو 1/6, اور اگر اس کے بچے نہیں ہیں, اینی چائلڈ نہیں ہے, تو پھر صرف اس کے والدین اس کو انہیریٹ کریں گے. آپ لکھ لیجئے, but if not is for him any child and inherited him یا inherits him only his parents. لیکن اگر نہیں ہو اس کی کوئی اولاد اور اس کے وارث ہوں اس کے والدین, تو پھر کیا ہوگا؟ جواب شرط فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, then for his mother یا her mother is ثلث, is 1/3, تو اس کی ماں کے لیے ہے 1/3. یعنی بچے نہیں ہیں, صرف ماں باپ ہیں, تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا. پہلے کتنا ملا تھا؟ 1/6, یہ اب کیا ہے؟ 1/3. اگر بچے نہیں ہیں تو 1/3 ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ, but if there are, یعنی for lahu, for him یا for her, اخوتن, اخوہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی یا بہن. اگر اس کے کوئی بھائی بہن ہے, کوئی سبلنگز ہیں, تو پھر فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو پھر اس کی ماں کو جو 1/3 ملنا تھا اس کے بدلے پھر وہ 1/6 ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے بہت کنفیوزنگ ہے, میں ابھی آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی, پھر آپ نوٹ کر لیجیے گا. سو بٹ if there are, آپ اس کے ورڈز لکھ لیں, فَإِن, but if there are for him siblings یا brother sister بریکٹ میں لکھ لیں, then for his mother is یا her mother is 1/6. لیکن اگر اس کے ہوں بھائی بہن تو اس کی ماں کے لیے حصہ ہوگا چھٹا, 1/6. ٹھیک ہے نا. اب آتا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین, من بعد after, بعد وصیت, من بعد after وصیہ, یعنی کوئی وصیت اس نے بنائی تھی, اس نے کوئی ول لکھی تھی اپنی, تو اس وصیت یوصی جو اس نے لکھی ہے, بہا, وہ وصیت which he made, لکھا نہیں which he made, جو اس نے بنائی, بہا, اس سے, او دین, یا کوئی قرض ہو. دین کا مطلب ہے قرض, دال یا نون, دین کا مطلب ہے قرض یا ڈیٹ, انگلش میں جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں. آفٹر اینی ول he made,
of which or any debt which he owns. ठीक है ना, लिखा हुआ नहीं है, दाइन लिखा डेट। वसीयत के बाद उसने जो वसीयत की हो उसकी, और या कर्ज जो हो उस पर। आबाउकुम व अबनाउकुम, आबाउकुम योर पेरेंट्स, व अबनाउकुम एंड योर चिल्ड्रन, ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ, ला तदरूना, not you know, not you understand, you have no clue, ला तदरूना, और तदरूना के रूट लेटर्स हैं दाल रा या, दाल रा या, यानी कि आपको ये बिल्कुल मालूम नहीं है, आपको कोई इदराक नहीं है, उर्दू में कहते हैं ना इदराक नहीं है, आपको कोई इदराक नहीं है। योर पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन, नॉट यू नो, अय्युहुम, which of them, अक़रबु is closer, लकुम for you, नफ़अ in benefit। दोबारा बोलती हूँ, your parents and your children, you do not know which of them is closer to you या nearer to you for you in benefits। आपके बाप और आपके बेटे, आप नहीं जानते उनमें से कौन ज्यादा करीब है आपके लिए फायदे में या नफा में। फरीदतम मिन अल्लाह, दिस इज एन ऑब्लिगेशन, एक फरीजा है, एक फर्ज है, फराद, जैसे कि हम फर्ज कहते हैं, इट इज एन ऑब्लिगेशन, इट इज मैंडेटेड, इट इज फर्ज, और या मुकर्रर किया हुआ है मिन अल्लाह, फ्रॉम अल्लाह। इट इज एन ऑब्लिगेशन विच इज मैंडेटेड फ्रॉम अल्लाह, एंड फर्ज है या मुकर्रर करदा है अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, इंडीड अल्लाह इज ऑल नोइंग एंड ऑल वाइज, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है और खूब हिकमत वाला है। लंबी आयत है, कॉम्प्लिकेटेड आयत है, समझना जो चाहें वो समझें, जिनको मुश्किल लग रहा है नहीं समझ सकते कोई बात नहीं, लेकिन सुन ले कम से कम कि ये है, ठीक है ना। आपको डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, आपको याद रखना। आप यकीन करें, मैं कितने साल से पढ़ा रही हूँ, अभी भी मैं जब पढ़ाती हूँ, तो मैं जब पढ़ रही होती हूँ, मैं अभी मैं स्टडी कर रही थी इस क्लास के लिए, यकीन करें मैं सब भूल जाती हूँ। और जब कोई वाकया आता है, ऐसा किसी की डेथ होती है, लोग मुझसे अचानक पूछते हैं इसमें माँ का कितना ऐसा, इसमें बाप का, मैं घबरा जाती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, मुझे चेक करने दें। याद ही नहीं रहता ना कब 1/6 है, कब 1/3 है, किसका 1/3 है, किसका 1/6 है, लेकिन एक दफा आदत हो जाएगी इंशाल्लाह। इतने सालों से आदत नहीं हुई, अभी भी कोशिश करें, शायद इस दफा मेरी आदत हो जाए। और जो कोई पूछे तो मैं, लेकिन मैं ये नहीं समझती हूँ कि मुझे जुबानी देना जरूरी है जवाब, मैं देख के अपने नोट्स चेक करके उनको बता देती हूँ। और आजकल ऐप्स आ गए हैं, तो अगर ऐप्स को आप देखें, ऐप में अगर आप डालें कि ये बहुत आसान हो जाता है कि इसका ये फलां मरा है, इसका इतने बच्चे हैं, इसके इतने माए हैं, इतने बाप है, ये वो सब खुद ब खुद आपको कैलकुलेट करके दे देता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग्स हैं हमको समझने के लिए, तो आप समझ लें, एक एक को हम करते हैं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला इज कमांडिंग यू, इंस्ट्रक्टिंग यू, अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहे हैं अबाउट योर चिल्ड्रन। ये तो आपने कर लिया। तो ये आया क्या डिस्क्राइब कर रही है? द शेयर्स फॉर द चिल्ड्रन for and parents इस पूरी आयत में है with some related aspects of inheritance, कुछ और चीजें भी हैं, वसीयत, दैन, ये चीजें भी आ रही है बीच में। स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट हो रहा है पेरेंट्स को ऑर्डर करते वक्त अपने बच्चों के बारे में। आपने देखा ना, फी औलादिकुम, आपके औलाद के बारे में आपको ये हुक्म दिया जा रहा है। क्या हुक्म दिया जा रहा है? कि आप उनके दरमियान जस्टिस करें। सबसे पहली बात हम ये सीख रहे हैं, टू मेंटेन जस्टिस अमंग देयर चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन क्या है? वो उस डिसीज के दो चिल्ड्रन है, वो सबसे नजदीक तरीन उनकी जो अपनी औलाद है, रिलेशनशिप में सबसे नजदीक है। देखें, जो फौत होता है ना, याद रखें, उसके माँ बाप और उसकी औलाद ये सबसे करीब तर है, सबसे ज्यादा करीब तर है। और चूंकि जो फौत हुआ है, अगर वो मर्द है तो उसकी वाइफ, और अगर वो औरत है तो उसका हस्बैंड, इससे नजदीक और कुछ नहीं है। कौन कौन आ गया इसमें? डायरेक्ट, बराह रास्त। कुछ रिश्ते ब्लड के हैं और एक रिश्ता शादी का है, ठीक है ना, लेकिन ये सब क्लोजेस्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि माँ बाप क्लोजेस्ट हैं और बीवी को नहीं मिलेगा, या हम ये नहीं कह सकते बीवी के लिए हस्बैंड, नहीं, अंडर ऑल कंडीशंस इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल डायरेक्ट है, बराह रास्त है। इस वक्त चूंकि इस आयत में हम बीवी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस वक्त अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देते हैं, पेरेंट्स को हुक्म देते हैं अपनी औलाद के बारे में। तो अल्लाह सबसे पहले कहते हैं उनके बारे में मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ। क्या हुक्म है? लिज़करी मिस्लु हज़िल उनसयैन। अभी आपको बताया था कि जो मर्द का शेयर है, यानी जो बेटे का शेयर है, वो किसके बराबर है? दो बेटियों के शेयर के बराबर है।
आपने देखा था हमने आया नंबर 7 में क्या पढ़ा था कि दोनों लड़के लड़कियां दोनों रेसिपिएंट्स हैं इनहेरिटेंस के। इस आयत में आया 7 थी, ये आया 11 है, इसमें एग्जैक्ट शेयर बता दिया गया, रेशो बता दिया गया, ईच बेटा बेटी दोनों के शेयर्स बता दिए, डिटरमिन कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए, मुकर्रर कर दिया अल्लाह की तरफ से कि अगर आपके पास दोनों औलाद हैं, बेटी भी है और बेटा भी, बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं, तो इस तरह आप करेंगे कि ईच बॉय विल गेट द ट्वाइस ऑफ अ गर्ल। आप इसको फिर नोटिस करें, इस स्टाइल को नोटिस करें, अल्लाह के अल्फाज को नोटिस करें, ये डिवाइन स्टाइल है, किस तरह अल्लाह ताला ने औरत के लिए अपनी कंसर्न शो की है, विजिबल नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। क्या हो रहा है, गर्ल्स को बेसिस बनाया है, as the girls have been made the basis for determining the share of boys. Boys को नहीं बनाया, बॉयज को नहीं बनाया। अल्लाह ताला डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं कि लड़के का इतना हिस्सा है, हालांकि लड़के का डबल है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि लड़के का इतना हिस्सा है, लड़के का डबल है लड़की का सिंगल है, ऐसे नहीं बनाया। अल्लाह ताला उसमें हमको डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो पोर्शन लड़के का है वो है लड़की के 2 औरतों के हिस्से के बराबर एक लड़की का है, एक लड़के का है। और ये भी नहीं, सॉरी, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि फॉर 2 फीमेल्स there is a share, ये मैंने लिखा हुआ इसलिए मैंने कहा मैं भूल ना जाऊं, for 2 females there is a share equal to that of 1 male, ये भी नहीं कह रहे। बेसिस किसको बनाइए, 1 male को नहीं बनाइए, बेसिस बनाइए 2 females को। for 1 male there is a share equal to that of 2 females। पता नहीं ये बारीकी आपको समझ आएगी कि नहीं समझ आएगी, आप इसको घर जाके सोचें, आराम से सोचें कि अल्लाह ताला ने कितना औरतों के लिए किया। तो चले आयत नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़न निस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक। लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां हैं, इसमें 2 का लफ्ज नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ फ़ौक़ निस्नतैन है, 2 से ज्यादा लड़कियां लिखा हुआ है, तो और लड़के नहीं है, तो फिर क्या होगा, कोई मेल चाइल्ड है ही नहीं, कोई बेटा है ही नहीं, सिर्फ 2 बेटियां हैं या 2 से ज्यादा बेटियां हैं। तो अगर 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो उनको टोटल इनहेरिटेंस में से उनको मिलेगा 2/3 ऑफ द टोटल इनहेरिटेंस, और वो इक्वली शेयर करेंगे। 2/3 ऑफ द टोटल इनहेरिटेंस मिलेगा इन 2 लड़कियों को, जिसमें से वो शेयर करेंगे। वो जो 1/3 बचेगा 2/3 में से, अब आपका टोटल इनहेरिटेंस समझिए 3 लाख है, तो 3 लाख में से 2 लाख में से औरतों दोनों लड़कियों को मिलेगा 1-1 लाख, और जो माँ बाप हैं, जो माँ है वो माँ को मिलेगा, इट विल गो टू, सिर्फ माँ को नहीं, while the remaining 1/3 will go to the other heirs। उसमें कौन कौन है, पेरेंट्स भी आ जाते हैं, वाइफ भी आ जाते हैं, हस्बैंड भी आ जाते हैं, ठीक है ना, सब आ जाते हैं। लेकिन अभी इस वक्त आप उनको हस्बैंड और वाइफ को निकालें, क्योंकि मैं सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों की बात कर रही हूँ। तो अगर 2 से ज्यादा लड़कियां हैं तो फिर 2/3 लड़कियों का हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि 2/3 2 लड़कियों से ज्यादा लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि 2 लड़कियां हो तो क्या होगा। तो क्लियरली लिखा हुआ नील, देयर इज एग्रीमेंट अमंग ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट, ऑल जूरिस्ट जितने भी हैं, सब वो कहते हैं कि अगर 2 लड़कियां सिर्फ तो भी यही रूल अप्लाई करेगा 2/3 का। 2 लड़कियां हो या 2 से ज्यादा हो, सेम रूल अप्लाई करेगा सबको। 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी विल गो टू दीज 2 गर्ल्स या मोर देन 2 गर्ल्स। एक और भी है, इनकानत वाहिदतन, अगर लड़की सिर्फ एक ही है, बस एक ही लड़की है और कोई औलाद ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, शी विल गेट हाफ ऑफ द इनहेरिटेंस। टोटल अगर जायदाद थी उसकी 3 लाख की, तो उसमें से 1.5 लाख उस एक लड़की को ही मिल जाएगा। समझ में आ गई, ऑफ व्हाट द फादर और द मदर लेफ्ट। बाकी जो बचेगा उसमें से इट विल गो टू अदर इनहेरिटर्स अगर वो जिंदा है। अच्छा, अगर सिर्फ एक ही बेटा है, तो लोग कहते हैं ना बेटा है, तो बेटे के थोड़ा डिफरेंट है, तमाम इजमा है इसमें, तमाम कंसेंसस है, तमाम ज्यूरिस्ट कहते हैं कि अगर और कोई भी नहीं है, प्रॉपर्टी का कोई हकदार है ही नहीं, माँ बाप थे, माँ बाप फौत हो गए और ये अब बस एक लड़का रह गया, तो फिर उसको पूरी प्रॉपर्टी मिल सकती है, उसको पूरी प्रॉपर्टी बल्कि मिलेगी। और वो सन जो है, अगर और कोई है वारिस है, तो फिर सन को सबसे आखिर में मिलेगी, बेटे को सबसे आखिर में मिलेगी, सबके शेयर मिलके जो रिमेनिंग होगा उसमें से आफ्टर इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर बेटे को जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा बेटे को मिलेगा। वो जो हिस्से हैं वो तो फिक्स्ड हैं, बेटे को पूरी रिमेनिंग मिलेगी। इसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पेरेंट्स का क्या हिस्सा है, इससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वली अबवैही,
and for each of his parents is कितना, अभी जो मैंने आपको कहा था 1/6 और 1/3 और ये सब, अब ये इस तरह क्लियर होता है कि जो मरा है, जो मरी है या मरा है, उसके अगर बच्चे हैं, यानी अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसकी बेटियां हैं या उसका बेटा है या बेटे बेटियां दोनों हैं, चाहे एक बेटी हो, चाहे दो बेटी हो, चाहे चार बेटियां हो, चाहे चार बेटे हो, दो बेटे हो, डजंट मैटर, इफ जो मरा है या मरी है उसके बच्चे हैं, अगर उसका कोई भी बच्चा है तो उस मरे हुए के जो पेरेंट्स हैं उसमें से 1/6 उसकी माँ को मिलेगा और 1/6 उसके बाप को मिलेगा, अगर वो अलाइव है। 1/6 माँ को और 1/6 बाप को, टोटल में से। अब समझिए कि प्रॉपर्टी जो थी वो 3 लाख थी, हो सकता है मैं ये गलत भी कर दूं अपने आप से, जो मैं लाख के हिसाब लगा रही हूँ, गड़बड़ ना कर दूं। अगर 3 लाख प्रॉपर्टी थी तो उसमें से क्या होगा कि 1/6 यानी 50,000 जो है वो माँ को मिलेगा, 50,000 जो है वो बाप को मिलेगा। अगर दोनों अलाइव हैं, दोनों को 1/6 मिलेगा, इसका मतलब टोटल मिला के 1/3 उसमें से निकल जाएगा। 3 लाख में से आपका 1 लाख निकल गया, 50,000 माँ के, 50,000 बाप के। अब कितना बच गया? अब उसमें से जो 5/6 बच गया या 2/3 बच गया ऑफ द इनहेरिटेंस, वो क्या होगा? बाकी तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसमें फिर बच्चे भी आ जाएंगे, उसमें जो भी आएंगे, जो भी होगा। लेकिन अगर जो फौत हुआ है उसके बच्चे नहीं हैं और उसके सिर्फ माँ बाप ही हैं जो उसके वारिस हैं, तो फिर क्या होगा? उसकी माँ के लिए 1/3 है, बढ़ गया उसकी माँ के लिए, 1/6 के बदले 1/3 हो गया। उस जो फौत हुआ है या फौत हुई है उसके बच्चे नहीं है, अब उसके सिर्फ माँ बाप है। जब माँ बाप हैं तो बाप को, माँ को मिलेगा 1/3 और बाकी जो 2/3 बचेगा वो जो है वो बाप को मिलेगा। और वो एक रूल है, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके बारे में आएगा, उसको कहते हैं तासीब। तासीब का रूल है, वो इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। तो ठीक है, बाप को 2/3 मिला, माँ को 1/3 मिला। लेकिन अगर जो जो मैयत है, जो फौत हुआ है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, अगर उसके भाई बहन है, अगर उसके सिबलिंग्स है, अभी हमने पढ़ा था, तो क्या होगा? मदर का शेयर फिर जो हो जाए 1/6 हो जाएगा, 1/3 के बदले 1/6 होगा। और वो 1/6 जो है वो उसमें से जितना निकलेगा, मतलब 1/3 के बदले 1/6 मिला है, तो वो जो जितना बचा है वो बाप के शेयर में जाएगा, यानी बाप को और ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाप की ऑब्लिगेशन ज्यादा हैवी है, माँ के जिम्मे नहीं है कि वो अपने, अब सिबलिंग्स की बात हुई थी ना, जो फौत हुआ है उसके भाई बहन, याद रखें बच्चों की बात नहीं हो रही है, जो फौत हुआ है उसके भाई बहन है, उसके भाई बहन है, उसका मतलब ये कि ये माँ बाप के वो भी औलाद है। जब इन माँ बाप की वो औलाद है, इनके अपने बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हैं चाहे बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारी किस पे आ गई? बाप पे तो थी ना पहले से, बाप की जिम्मेदारी तो पहले से ही थी। अब क्या हुआ कि उनके बाप के ऊपर और जिम्मेदारी आ गई अपनी, क्योंकि वो बेटा जो था या बेटी जो थी, ये समझे कि वो बेटा कमा रहा था, तो अब वो भी अब नहीं कमा रहा है, तो अब इसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ गई। वो अपनी बीवी का भी ख्याल करेगा जो अगर अलाइव है, और जो फौत हो चुका है अपना बेटा, उसके भाई बहनों का, यानी अपने बच्चों का भी वो ख्याल पहले भी कर रहा था, अभी भी करेगा, तो उसकी इनहेरिटेंस जो है बाप को ज्यादा मिलेगी। अब एक और पॉइंट इसमें यह है कि जो भाई बहन की अभी मैंने बात की, सिबलिंग्स, जो फौत हुआ है या फौत हुई है, चाहे लड़का या लड़की, उसके जो भाई बहन है, चाहे वो रियल ब्रदर्स हो, चाहे वो सेम फादर हो डिफरेंट मदर हो, चाहे वो सेम मदर हो डिफरेंट फादर हो, इसका मतलब उनको फिर भी सिबलिंग्स कहा जाएगा। अगर कोई भी ऐसा है उसका भाई बहन, उसकी प्रेजेंस की वजह से इट विल रिड्यूस द शेयर ऑफ द मदर, 1/6 हो जाएगा अगर वो एक से ज्यादा है, अगर वो भाई बहन एक से ज्यादा है। बाद में आएगा कि अगर वो बहन भाई एक ही है, वो अगली आयत में एक में आएगा इंशाल्लाह। और फिर इसके साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं मिन बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन। ये एक लंबी टॉपिक है कि शेयर्स विल बी गिवन आफ्टर जो वसीयत की गई थी, उसने बनाई थी, और या जो उसके ऊपर कर्जा है। ऑल्दो यहाँ पर वसीयत पहले लिखा गया है, मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है रुकू व सुजूद कहा जाता है, ठीक है, कुरान में रुकू व सुजूद। रुकू व सुजूद का क्या मतलब? ये कि सॉरी,
سجود و رکوع، ایسے آتا ہے کہ سجود پہلے لکھا ہوا ہے اور رکوع بعد میں، سوری رکوع و سجود تو ہم باتوں میں کہتے ہیں، لیکن قرآن میں ہے کہ جب وہ سجدہ کریں یا وہ رکوع کریں تو سجدے کا لفظ پہلے آ جاتا ہے، رکوع کا لفظ بعد میں آ جاتا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ ہم پہلے کریں رکوع بعد میں کریں؟ نہیں، یہ ایک طریقہ ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کس طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو سب کو سمجھ آ گئی نماز کا یہی طریقہ ہے، پہلے رکوع آئے گا بعد میں سجود آئے گا. تو اسی طرح یہاں پر تمام جو ہے جب شروع سے جب یہ انٹرپریٹیشن آ رہی ہے آف دس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تو اس میں یہی ہے کہ ابھی میں آپ کو اس میں ایگزامپلس بھی دوں گی کہ جب کسی کی کوئی قرض ہے کسی کو پر ڈیٹس ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ اگینسٹ دا پرسن ہو ڈائڈ، عورت ہے یا مرد ہے، پہلے اس کا قرض چکانا ہے، جو قرضہ اس کے اوپر ہے پہلے وہ چکانا ہے، اس کے بعد اس کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. وصیت اس نے جو کی ہے، تو یہ دو ٹاپکس ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں اور اجماع ہے اس پہ کہ پہلے قرض پہ ہونا ہے. اب اس قرض کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اس پہ آپ کو پورا ایک لیکچر دوں، آپ چاہیں تو پوری ایک کلاس ایک قرض پہ ہوگا اور ایک وصیت پہ ہوگا. آپ مجھے اس کلاس کے بعد بتا دیں کہ میں آپ کو وہ پورا ایکسپلین کروں کہ قرض کس قسم کا ہوتا ہے اور وصیت کیسی ہوتی ہے اور کیسی ہونی چاہیے. لیکن پہلے یہ آیت ختم کر لیں، یہ تو یوسی بہا او دین آ گیا نا. اس کے بعد آیت ختم کرنے کے لیے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس میں سے اور آپ کے بچوں میں سے آپ کو کوئی کلو نہیں، آپ کو کوئی ادراک نہیں، آپ کو کوئی فہم نہیں ہے کہ ان میں سے کون نفع میں بینیفٹ میں آپ کے زیادہ قریب ہے. لیکن اللہ نے فرض کر دیا، اللہ نے فریضۃ من اللہ، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ تعالیٰ کیوں ہم کو بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کے لاز کو نہیں سمجھتے ہیں، جو کہ کم عقل ہیں، جو کہ ناقص العقل ہیں، جو کہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے اللہ کی لاز کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہیریٹنس کے لاز ہیں، نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر گیپس ہیں، اس کے اندر فلاز ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، استغفر اللہ. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی لمیٹڈ عقل کو استعمال کر کے کہتے ہیں ان گیپس کو ہم خود ہی فل کر لیتے ہیں ود آر اون، اپنی مرضی سے، اپنے ویم سے، اپنے ڈیزائر سے وہ خود کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو بتا رہے ہیں بہت کلیئرلی کہ اگر انہوں نے ہمارے اوپر یہ چھوڑ دیا ہوتا کہ آپ اپنی جائیداد کی خود تقسیم کر لیں، وصیت بھی آپ خود کر لیں، اور آپ لوگ جو فوت ہو گیا اس کی جائیداد کو بھی خود ہی آپ تقسیم، وراثت کو بھی خود تقسیم کر لیں، تو ہم کیا کرتے؟ یہ ہمیں بالکل عقل نہیں ہے، بالکل سمجھ نہیں ہے. ہم اپنی پرسنل اوپینینز پہ بیسڈ کرتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا کس کے لیے بہتر ہے. ہم زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں آ جاتے کہ ہمارے کس ریلیٹیو کو زیادہ ملنا چاہیے، کس ریلیٹیو کو کم ملنا چاہیے، اور ہم کریکٹ ڈیسیژن نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہماری علم بھی، نالج بھی محدود ہے، ہماری حکمت، انڈرسٹینڈنگ، ہماری وزڈم، سب کچھ، عقل، سمجھ، سب محدود ہے. اور ہم میں سے کیا ہوتا پھر؟ ابھی سمجھیے، ہم میں سے اب کوئی مر رہا ہوتا تو پھر ہم یہی کہتے کہ ہم سوچتے ہماری جو پیرنٹل انسٹنکٹ ہے، تو ہم یہ کہتے کہ ہمارے بچوں کو سب مل جائے، ہمارے بچوں کو سب کچھ مل جائے. پیرنٹس کو نہ سوچتے، کیونکہ ہماری جنرل ویکنس ہوتی ہے، نیچرل ویکنس ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. ہاں پیرنٹس کے لیے کر رہے ہیں، تھوڑا کر دیں گے، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو دے دیتے. ان میں سے کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہ پیرنٹس کی وجہ سے زیادہ فیل کرتے ہوں گے اور وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بچے تو اپنا خود کما لیں گے، ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے، ہماری یہ زیادہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کا کریں، تو ہمارے پیرنٹس کو زیادہ ملنا چاہیے. خود سے لاز جو بناتے ہیں. اب میرے لیے اگر میں مروں گی تو میں تو لاز نہیں بنا سکتی، میرے پیچھے والے بنائیں گے نا. تو جو بنائیں گے وہ یہی سوچیں گے، کوئی پیرنٹس کو زیادہ حصہ دینا چاہے گا، کوئی بچوں کو زیادہ حصہ دینا چاہے گا، اور کچھ جو ہے ہم میں سے وہ فلکچویٹ کریں گے بیچ میں. ایک طرف میری اولاد ہے، ایک طرف میرے ماں باپ ہیں، ایک طرف میری ویکنس ہے، میری کمزوری ہے، میرے بچے ہیں، ایک طرف میرے ماں باپ ہے، وہ میرا اخلاقی فرض ہے. تو کیا کریں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بہت بڑا ایک ہیوج فیور ہے کہ اللہ نے یہ پوری رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے لی. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایشو سالو کر کے بھیجا، قرآن میں ایک ایک لفظ لکھ کے بھیجا کس کا کتنا حصہ ہے. 1/3 1/6 ابھی آگے آئے گا، 1/4 1/8 سب آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں نیئرنس کو بنایا، بینگ بینیفیشل، کہ کون زیادہ کون قریب تر ہے، کون زیادہ بینیفیشل ہے اس لاز میں. اور ہمارا یہ ایمان ہے، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے جو لاز بنائے وہ ہمارے لیے موسٹ بینیفیشل ہیں. اسی نے پیدا کیا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی واپس اٹھائے گا، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. تو اور اس کی وزڈم بھی انفینٹ ہے، اس کی نالج بھی انفینٹ ہے. تو اس کے علاوہ کون یہ بنا سکتا ہے اللہ کے علاوہ جو ہمارے لیے پرفیکٹ لاز بنائے.
اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کسی کو فیور نہیں کرے گا, he will not favor one person over the other. اسی لیے ہمارا کیا کام ہے, just to submit to his will and submit to his laws. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم خود سے اپنے لاز بنائیں, لیکن آج کل بنا رہے ہیں, بہت لوگ بنا رہے ہیں. مجھے یہ اچھا نہیں لگا, میں نے یہ بھی سنا کہ میں نے اس سے بھی لکھوا لیا, میں نے اس سے بھی لکھوا لیا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے, یا نہیں تمہارا کوئی حصہ نہیں, حصہ ہے لیکن میں نے لکھوا لیا, میں نے سائن کرا لیا کہ تم اس میں سے نہیں مانگو گے. اب ظاہر ہے جو ہے وہ لکھ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں لیں گے. تو یہ جو ہے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یہ کریں, نہ ہم نہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ماں باپ کے حصے کو کم کریں یا ماں باپ کے حصے کو زیادہ کریں, یا بچوں کے حصے کو کم کریں یا بچوں کے حصے کو, یا بیوی کا حصہ یا شوہر کا حصہ کم کریں یا زیادہ کریں. جس طرح اللہ نے لکھا اسی طرح ہول ہارٹیڈلی ان فل ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. لیکن جب آیت 11 یہی والی آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت بھی لوگ خوش نہیں تھے. اس وقت بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے, وہ دیکھیں جاہلیہ کا دور تھا, اس وقت میں یہ آیت جیسے نازل ہوئی تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورتوں کو بھی ان کا حق ملے گا اور اتنا سارا ملے گا, لڑکیوں کو بھی مل رہا ہے, ینگ بوائز کو بھی مل رہا ہے, جبکہ وہ بیٹل فیلڈ میں فائٹ ہی نہیں کر سکتے. آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی کرائٹیرین یہی ہوتی تھی, دے شوڈ بی ایبل ٹو فائٹ ان دا بیٹل فیلڈ. تو وہ کہتے تھے چلے ایسے کرتے ہیں, ہم خاموش رہتے. یہ اس وقت کی بات ہے. Let us keep quiet about the whole subject, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھول جائیں گے کہ کیا تھے لاز, اور پھر جب ہم ان سے بات کریں گے کہ بھئی وہ لاز تو ابھی پتہ نہیں کیا تھے, تو وہ لاز پھر خود ہی چینج ہو جائیں گے. یہ مس گائیڈڈ لاجک ہے بالکل, جو کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سبجیکٹ کے بارے میں انیزی فیل کرتے ہیں, اور آج کل یہ لاجک دوبارہ لے کر آتے ہیں. عورتوں کو یہ اور فلاں کو یہ اور بچوں کو یہ, وہ خود کما رہی ہے اس کو کیا ضرورت ہے, وہ خود کمائے, بچے ہیں وہ ابھی مائنر, ہر قسم کے آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ہیں, اس کے پاس تو پیسہ ہے, اس کا سسرال امیر ہے, ایسی بھی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح لوگ ابھی بھی وہی اگنورنس ہے ہمارے اندر, وہی سٹبننس ہے, وہی لاجک ہے, مس گائیڈڈ لاجک, آپ کہتے ہیں بیکار لاجک ہے. ہم یہ بھی پھر کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں یہ پیسے, ہمارے بچوں کے لیے کیوں پیسے چھوڑیں, ہمارے بچوں نے تھوڑی کمائے, ہم نے خود کمایا ہے, ہم کیوں بچوں کے لیے چھوڑیں. یہ بھی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بچوں کو آگ کر دیتے ہیں, ول لکھ کے چھوڑتے ہیں, ول وصیت لکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اس میں سے نہ ملے. ابھی بھی امریکہ میں جانتی ہوں ایسے لوگوں جو ول لکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچوں کو اس میں سے نہ ملے, اس نے تو نہیں کیا, میں نے کمائے. تو دونوں لاجک جو ہیں یہ سب ایک ہی قسم کے, ایک تو یہ اللہ سے ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں اور یہ اپنی اگنورنس بتا رہے ہیں. اٹ از سو سیڈ کہ عورتیں بھی ہماری جو ہیں وہ جذباتی ہو جاتی ہیں, اور وہ بجائے اسے کہ تجزیہ کریں, انالیسس کریں, ایموشنلی سوچتی ہیں کہ عورتوں کو کیوں ہاف مل رہا ہے اور مردوں کو کیوں زیادہ مل رہا ہے. تو اچھی خاصی جذباتی ہو جاتی ہیں. جب بھی میں نے بات کی ہے تو فرسٹ آف آل ہم یہ سوچیں کہ ہم لوگ جو ہیں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں فلی اویئر ہے کہ یہ لاز جو ہے یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے, اس میں ہمیں صرف سبمٹ کرنا ہے, اللہ کے کمانڈ پہ سبمٹ کرنا ہے. دوسری چیز ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں علیم ہوں, میں حکیم ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے, اور ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے لاز جو ہیں دے آر بیسڈ آن ریالٹیز, زندگی کی حقیقتوں پر منحصر ہیں. And there is no room for emotion in it. اللہ تعالیٰ اس میں ایموشنز اور جذبات کو نہیں ڈال رہے, اللہ تعالیٰ ریالٹی پہ ڈال رہے ہیں. چوتھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فیور نہیں کرتا ہے کسی کو بھی, اور ون سیکس اوور دی ادر. عورتوں کو کم کیوں دیا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ ایک بیلنس اور ایک جسٹس, یا کہتے ہیں انصاف رکھے, کیونکہ میل اور فیمیل کی رسپانسبلٹیز میں ڈفرنس ہے. یہ لاز جو ہیں بیسٹ پاسبل لاز ہیں ہمارے لیے, اور سب کے لیے اس میں بینیفٹ ہے. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اسلامک سوشل سسٹم ہے ہمارا, فرام ڈے ون, یاد رکھیں عورتوں کے ذمہ, جب عورت پیدا ہوتی ہے اور جب تک وہ مرتی ہے, اس کبھی بھی اس عورت کے ذمہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی ارننگ خود کرے, اپنی لیونگ خود کرے, ارن کرے اپنے لیے. جب وہ پیدا ہوتی ہے, جب تک اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے فادر یا اس کے گارڈینز اس کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے تو ہسبینڈ رسپانسبل ہوتا ہے. جب عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے بچے اس کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. یاد رکھیں اس کے اوپر فرض نہیں ہے, ہم کماتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, ہم کھلاتے ہیں, ہم بچوں کو بھی دیتے ہیں, میاں کو بھی دیتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اور اسی طرح گھر
کو چلانے میں بھی. اب یہاں امریکہ میں رہتے ہیں یا ایک بندے کے اس سے نہیں چل سکتا, بہت مشکل ہے. کیلیفورنیا میں رہنے والوں کو سب کو معلوم ہے کہ ایک بندے کے کمانے سے نہیں چل سکتا گھر, تو اس لیے یہاں پر لوگ چلاتے ہیں اور خوشی سے دیتے ہیں. لیکن مرد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عورت سے کہیں کہ تم اس اپنے گھر کو چلانے میں پیسے دو, چاہے اس کے پاس بہت پیسے ہو, چاہے وہ CEO ہو کسی کمپنی کی, بہت کماتی ہو, چاہے اس کو انہیریٹنس میں بہت پیسے ملے ہو. انڈر نو سرکمسٹانسز شی از ریکوائرڈ ٹو مینٹین ہر ہسبینڈ اور ہر چلڈرن. پھر ایک آدمی جو ہے اس کے ذمہ کیا کیا ہے, ہی از obliged, اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی ارننگز, اپنی سیونگز, اپنی انہیریٹنس جو بھی ہے اپنی پوری فیملی کے اوپر خرچ کرے. وائف کا خرچہ بھی اس کے اوپر ہے ایز اے ہسبینڈ, اور بچوں کا خرچہ بھی اس کے اوپر ہے ایز اے فادر. بچوں کا خرچہ تو اس وقت تک رہتا ہے چاہے وہ بیوی کو ڈیورس کر دے, پھر بھی اس کے اوپر خرچہ ہے, ٹھیک ہے نا, جب تک اس کے اوپر خرچہ ہے, جب تک وہ ڈیورس, اگر وہ ڈیورس کر دے تبھی بھی ہے. اور عورت کا اپنی بیوی کا خرچہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ عدت میں ہے, اور جو بیٹا ہے اس کو اپنے پیرنٹس کا کرنا ہے. تو یہاں پر ہم رک جاتے ہیں, اور انشاءاللہ کیونکہ ابھی میں تھوڑا اور پڑھانا چاہ رہی تھی, چلیں کر لیتے ہیں جلدی سے, ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایگزامپل تو میں نے آپ کو دے دیا نا, لیکن یہ جو میں نے ابھی بات کہی نا, اس کی ایگزامپل لے کر دیکھتے ہیں نا. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ سمجھیے کہ کوئی مرتا ہے, اب اس کی بیٹی کو, یہ میں نے لکھ دیا تاکہ میں گڑبڑ نہ کر دوں. عورت لڑکی کو ملتے ہیں 20,000 اور لڑکے کو ملتے ہیں 40,000, سمجھو دو, ایک بیٹی ایک بیٹا تھے. وہ لڑکی جو ہے جس کو 20,000 ملتے ہیں, اس کو اپنا سنگل پینی بھی اس کے ذمہ اسلام نے فرض نہیں کیا ہے کہ وہ کسی پہ خرچ کرے. شی کین کیپ دا انٹائر اماؤنٹ ٹو ہر سیلف, شی مے اسپینڈ ان واٹ ایور شی وانٹس ٹو, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے ایکسٹراویگنس نہ کرے, فضول خرچی نہ کرے, لیکن وہ 20,000 پورے اسی کے ہیں. وہ جو بیٹا ہے جس کو 40,000 ملے, اس کے ذمہ اب کون کون ہے؟ جو زندہ ہے وہ اس کے ذمہ, اس لڑکے کے ذمہ آ گئے. اگر اس کی ماں زندہ ہے تو ماں بھی ہے, اگر اس کی بہن زندہ ہے تو بہن بھی اس کے ذمہ میں آ گئی, اگر اس کی بیوی ہے تو بیوی کو بھی دے گا, اور اس کی یہ جو بہن ہے اس کو بھی دے گا, اور اپنے اس کے بچے ہیں تو اس کو بھی, مطلب اس کے ذمہ سب کا پالنا پوسنا آ گیا. اب یہ بتائیں کہ جس کو 40,000 ملا تھا وہ بہتر ہے, یا جس کو 2,000, میں نے 1,000 بولا تھا, ہاں, جس کو 40,000 ملا تھا اس کو زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں, مرد کو اس کے پاس زیادہ سیونگ ہوگی, یا کہ جس کو 20,000 ملے تھے اور جس کو صرف اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. تو یہ انصاف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے obbligations مین کے اوپر رکھے ہوئے ہیں عورتوں کے اوپر نہیں رکھے ہوئے. تو اٹ از جسٹ فیئر, اٹ از ویری فیئر, اٹ از جسٹس کہ مردوں کو جو ہے عورت سے ڈبل حصہ ملے, اور اس طرح مرد اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر سکے گا, اپنے جو کلیمز ہیں, اپنی لائبلٹیز, اپنے فرائض سب پورا کر سکے گا. اگر مرد کو ڈبل حصہ نہیں ملے تو اٹ وڈ بی انجسٹس, اٹ وڈ بی انجسٹس ٹو ہم. اور پھر سب لوگ پوچھتے یہ کیا ہوا, مرد کو اتنے لوگوں کو سنبھالنا ہے پھر بھی مرد کو اتنے کم پیسے ملے. تو اس لیے ہم ٹرولی اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ کے لاز کو, اللہ کے رولز کو. اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے, سب سے زیادہ فیئر ہے, سب سے زیادہ جسٹ ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہماری والدین سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ, ہم کہتے ہیں نا 70 ماؤں, 70 تو ویسے ہی ہے, 70 کیا 1000 ماؤں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ ہر چیز کے لیے جب ورڈکٹ دے دیتا ہے اور ہر چیز کے لیے ایک فیصلہ کر لیتا ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں نا نہیں, وی ول چوز فار آور سیلف, وی نو بیٹر, ہمارے انٹرسٹ ہمیں معلوم ہے, ہم اپنی سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ ہم گستاخی اللہ کے ساتھ گستاخی کر رہے ہیں, اور ہم اگنورنٹ ہے, کمپلیٹلی اگنورنٹ ہے اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں. چلیں الحمدللہ یہ ٹاپک ختم ہو گیا. انشاءاللہ اب ہم اس کے جو ڈیٹس ہیں اور وصیت ہے اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو نیکسٹ کلاس ہم اس پہ کر لیں گے. پلیز بتا دیجیے, آپ لوگ کو چاہیے اس کی ڈیٹیلز؟ جی بالکل چاہیے, جی بالکل چاہیے, جزاک اللہ خیر. چاہیے, دونوں کلاسوں کی چاہیے. Okay, inshallah. So next Tuesday, inshallah, we'll do on debts, or next Thursday, inshallah, we will do on wasiyat. ٹھیک ہے, تو we will still be continuing ayah number 11. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی, پوچھ سکتی ہیں ابھی؟ پوچھیے. میں یہ پوچھی تھی کہ اگر فرض کریں عورت کو وراثت میں حصہ ملتے ہے, یا وہ اپنا کماتی ہے لیکن وہ گھر پہ خرچ نہیں کرتی, یا اس کے پاس جو زیور ہے اس کو خود اس کی زکوٰۃ کی وہ ذمہ دار ہے, مرد تو نہیں ہوتا نا اس کا ذمہ دار؟ جی, اگر اس کے پاس خود پیسے ہیں تو وہ اپنا خود زیور خود ہے تو اس میں سے خود دے. خود دے, صحیح ہے, بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ خیر. زکوٰۃ کا آپ نے سنا ہوا ہے شاید, پورا میرا اس میں ہے, پورا سب کچھ ہے. اچھا ہاں سنا ہوا ہے, لیکن میں ویسے ابھی یہ بات نکلی تھی تو میں کنفرم مطلب سوچ رہی تھی کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے نا,
یہ دیکھ رہی تھی. تو جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کنٹینیو. اگر اور کوئی اس میں سے سوال ہیں تو انشاءاللہ ویل کنٹینیو آن ٹیوزڈے. اور کوشش کر بھی لیں تھوڑا میں سوال کر سکتی ہوں نسرین؟ کر لیں بس چھوٹا سا جلدی سے، تاکہ ہم اگر جیسے جیولری کا ہوتا ہے، میں نے یہاں بھی کسی اسکالر سے پوچھا ہے کہ جیسے میرے پاس جیولری ہے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، تو جیولری کا حصہ جیسے جیولری میں میری بیٹی ہے تو میری بیٹی کو دے دوں. بولا لڑکے تو جیولری نہیں پہنتے. کوئی بات نہیں، نہ پہنے، وہ اپنی بیویوں کو دیں گے. یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ کی ایک ایک چیز پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک چادر بھی، ایک جانماز بھی اگر آپ چھوڑیں. آیا نمبر 7 کو دیکھیں اور پھر اس کو دیکھیں. آیا نمبر نہیں، اگر زندگی میں دے دیتی ہوں، زندگی میں سب بیٹی کو دے دیا تو سب سے بڑا گناہ کر دیا. اس سے بڑا گناہ کوئی ہوگا ہی نہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. لیٹ می کم ٹو دس. ایک اور آیت آئے گی، اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں. زندگی میں ایک بچے کو دینا الاؤڈ نہیں ہے بالکل. آپ اگر زیور ہے، آپ ایسا کریں، اس میں سے جو آپ نے اس کو، آپ کے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، آپ اس کو 4 حصے کریں. یا آپ کو بلکہ زندگی میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ کم از کم آپ کو یہ اختیار ہے. اٹس ناٹ اے فرض، لیکن آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ چاروں کو برابر دے دیں. لیکن مرنے کے بعد جو ہے بیٹوں کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا. آپ کو پتہ ہے نا. تو پھر اس لیے آپ زندگی میں دینا چاہیں، اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ چلو میری بیٹی کو ضرورت ہے میں اس کو دے دوں، تو آپ اس کو دینا چاہیں تو آپ چاروں کو برابر دیں. آپ اس کو زیور کو بیچ، آپ اسے کہیں تم رکھو، تمہاری بیویوں کو دے دو. اس کو نہیں ملے گا تو اپنی بیویوں کو تو دے دیں گے نا، اپنے بچوں کو دیں گے، وہ اس کے حوالے کر دو بس، لڑکا ہو یا لڑکی. ٹھیک ہے نا؟ اوکے اوکے چلیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ٹیوزڈے کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. ویاکم. See you on Tuesday, inshallah. انشاءاللہ. See you on Tuesday.